ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਭਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਭਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ 3 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਬਲਕਿ 2 बजे एक वीडियो बयान जारी किया है। इस्लाह की आखिरी वार्निंग है। मैं बाकायदा तौर पर इनकलाब का ऐलान कर रहा हूँ क्योंकि इनकलाब के अलावा इस वक्त हमारे पास कोई और हल नहीं। कौन सा इनकलाब पाजी सानू भी दसो केड़ा इनकलाब मतलब की इनकलाब कैमें इनकलाब का ऐलान तुसीं करता करना की है तुसीं ये नहीं मैनूं दस रहे बल्कि किसी ने भी नहीं दस रहे। तो उनकी बड़ी कोशिश थी कि इस्टैबलिशमेंट साडे नाल कोई गल करे लेकिन इस्टैबलिशमेंट ने भाजी बिल्कुल कहा कोई नहीं पाया। सियासी जमातें अपने मसाइल खुद बैठ के आपस में डायलॉग करके हल करें, लेकिन इमरान खान कहता है चोर डाकू ने इन्होंने तो मैं करना ही कोई नहीं गल। ए जिहड़ी लाइन है ना शैलिंग वाली और गोलियां वाली ये इमरान खान ये चाहते हैं बेसिकली फसाद पैदा करने के लिए। जो बंदूका लैके आ भी गए तो जनाब डायरेक्ट तुसी भी अंदर जाओगे, उंगलुआं ते मिट्टी चाड़ देती है, लेकिन लोग नहीं मान रहे। लोग समझते हैं कि भाई ये ड्यूल एजेंट है। मैंने कई लोगों को कहा कि भाई ऐसी बातें ना करो। इनकलाब का ऐलान कर दिता भरा ने। इनकलाब पता नहीं लोगों ने मेरे ख्याल घर ही मनाना है मैंने लगता है इनकलाब ते बड़ा तुहानूं शौक सी गलियां दे विचों छोटी छोटी तंग गलियां चों वड़ के ते जाना लियाकत बाग च भाई उन्होंने मुकदमे करते ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद च बह के भराए दसन लग्या फिलहाल के गुज़श्ता दिनों आपको पता है कि पीटीआई ने जनाब जलसा कैंसल करके ते ज़लीलो ख्वार होने वास्ते एहतजाज की कॉल दी सी। वो आपको बताना है कि एहतजाज के बाद अली अमीन गंडापुर भरा वापस भज गया सी पिशावर और उत्थे बह के एक वीडियो की थी। वो तो वीडियो में दिखाना थोड़ी जी और फिर उससे मैं तबसरा भी करने आप थोड़ा जिहा मजेदार किस्म का ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि अली अमीन गंडापुर अपनी साख क्या बचाए। कोई लोग कहते हैं जनाब कि ड्यूल एजेंट है, पता नहीं ड्यूल एजेंट है या नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल ये उनकी बातों से और उनके कारनामों से कुछ इस तरह का पता चलता है। अच्छा दूसरी एक और बड़ी बात है वो है कि मौलाना फजल रहमान साहब जनाब दोबारा उन्होंने ललकारिया लेकिन हल्का ललकारिया, लेकिन उन्होंने एक डिटेल्ड किस्म का जनाब खिताब फरमाया और उनका जो खिताब है ये मैंने आपको बता देना है कि उन्होंने जो खिताब है भाई जी उन्होंने की क्या मौलाना फजल रहमान साहब ने और फिर दोबारा 5 साल वास्ते अमीर मुंतखब हो गए ना जनाब अपनी JUIF दे। मौलाना फजल रहमान ने क्या है मेन तो दस देना उन्होंने क्या है कि मौजूदा आइनी तरमीम का हक हुकूमत नहीं रखती। हमने बता दिया है कि हमें हल्का मत लो सानू भाजी, ये मौलाना फजल रहमान साहब दस रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि आने वाले दिनों में ये जो दिन अब शुरू हो गए हैं इसी हफ्ते के अंदर जो हुकूमत है वो आइनी तरमीम जो है आइनी मसवदे को पास करवा लेगी क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा काम हो गया है। और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो भी ये समझते हैं कि अगर इन्होंने करा लिया तो मेरे 12-13 सीटा ने तो वो हल्की हल्की मिसबैल मार रहे हैं, कुछ ज़्यादा सख्ती नहीं कर रहे। बहरहाल एक आपको ये बताऊंगा। दूसरा ये है कि जेरे फसाद फिल अर्ज पैदा करने वाले लोग ने उन्होंने लियाकत बाग चे कुछ बड़े समझा के लोग छोटी गलियां चो निकल के और जो वहाँ पे लियाकत बाग में PTI के लोग पहुंचे थे उन्होंने जनाब मुकदमे हो गए ने और तकरीबन 58 मकामी रहनुमाओं के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। ये सारी बातें जो आपको बतानी है, लेकिन उससे पहले आपका फर्ज बनता है कि तुसी भाई मेहरबानी करो तो टाकरा एक्सक्लूसिव नू सब्सक्राइब करो ताकि अपनी कम्यूनिटी जी है असी वधाइए भाई। अच्छा जो सबसे बड़ी बात थी मैं वो पहले बता दूंगा आपको। वो इसलिए ज़रूरी थी कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लाओ लश्कर लैके भरा पहुंचिया सी कल और उस तो बाद रातों रात वापस भज गया सी बुरहान इंटरचेंज तो ही। उत्थे लोगों ने देखा कि भरा अंदर ही बैठा सी गड्डी बाहर नहीं निकल रहा। तो फिर उसका हुआ ये कि जो लोग कारकुन थे PTI के उन्होंने जनाब नारेबाजी शुरू कर दी और फिर उनको कहा कि बाहर निकलो। वो जनाब बाहर आ गए। फिर उन्होंने इशारे किए कि चलो 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 लोगों अगे भेज के तो भरा चुप करके गड्डी वापस भजा के पिशावर चला गया। उत्थे जाके रात को कोई 3 बजे 2 बजे बल्कि 2 बजे एक वीडियो बयान जारी किया। ए मैं बयान चला रहा तुम सुनो की कह रहे भरा। और हर 3 किलोमीटर पे शेल ये मारते रहे, गोलियां बरसाते रहे, ग्रेनेड फेंकते रहे, पर ये गोलियां बरसा रहे हैं। हमारे 2 कारकुनों को गोलियां मारी गई, तीसरे कारकुन को गोली लगी उसका पता नहीं चल रहा। स्ट्रेट शेल मार के 50 से ज्यादा कारकुन हमारे जख्मी हैं। अब बस हो गई है। कोई गोली चलाएगा तो गोली खाएगा, अगर कोई गोली बरसाएगा उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे हम 10 चलाएंगे, तुम एक टीयर गैस मारोगे हम 10 मारेंगे, तुम एक लाठी मारोगे हम 10 मारेंगे। ये इस्लाह की आखिरी वार्निंग है। मैं बाकायदा तौर पर इनकलाब का ऐलान कर रहा हूँ क्योंकि इनकलाब के अलावा इस वक्त हमारे पास कोई और हल नहीं। जी सुन लिया तुसी। बहरहाल ये जनाब मसूफ कह रहे हैं
کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہمیں مارے گا تو وہ مرنے کے لیے تیار ہیں، اور پھر جناب فرما رہے ہیں کہ باضابطہ انقلاب کا اعلان کر رہے ہیں، اور انقلاب کے بغیر ہمارے پاس کوئی حل نہیں۔ کون سا انقلاب جی؟ سانوں بھی دسو کیڑا انقلاب، مطلب کہ کی انقلاب، کیویں انقلاب دا اعلان تسی کرنا کی ہے، تسی یہ نہیں مینوں دس رہے، بلکہ کسی نے بھی نہیں دس رہے۔ بغیر ہمارے پاس کوئی، اس کے بغیر انہوں نے سارے کو حل ہی کوئی نہیں۔ اور آخری وارننگ دے رہے ہیں تمام اداروں کو، پیغام ہے کہ سیاسی فیصلے سیاسی لوگوں کو کرنے دیں۔ یہ دیکھیں بڑی اہم بات ہے، عمران خان صاحب کے لیے بیسیکلی پیغام ہے یہ جو موصوف دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ریکویسٹیں ڈال رہے تھے، اپلیکیشن پا رہے سن، لیکن وہ میسج کر رہے سن، واٹس ایپ کر رہے سن، یہ یعنی کہ اندر ہی اندر اپنے، باہر تے کوئی فون نہیں ہونا کول۔ لیکن بہرحال مطلب کہنے کا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے ذریعے جب ان کو ملنے کے لیے جاتے تھے تو ان کی بڑی کوشش تھی کہ اسٹیبلشمنٹ سارنا کو گل کرے، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے پاج بالکل کہا کوئی نہیں پایا۔ اور جب اسٹیبلشمنٹ نے بالکل کہا نہیں پایا تو پھر اس تو بعد انہوں نے کہا کہ ہن اسی بھی اسٹیبلشمنٹ نہ کوئی مذاکرات یا ملنا کوئی نہیں۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ جب بھی انہیں کہا جاتا ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں ملیں، جو سارے لوگ کہتے ہیں، اسی بھی کہنے ہیں کہ انہوں جناب بانی پی ٹی آئی کو سیاسی جماعتیں اپنے مسائل خود بیٹھ کے آپس میں ڈائیلاگ کر کے حل کریں، لیکن عمران خان کہتا ہے چور ڈاکو نے انہوں نے تو میں کرنا ہی کوئی نہیں گل۔ لیکن علی امین گنڈا پر آئے تھے، کیوں کہہ رہے ہیں کہ سیاسی فیصلے سیاسی لوگوں کو کرنے دیں۔ اندازہ لگاؤ پھر پرا کیوں کہہ رہے ہیں، عمران خان سے کوئی نہیں کہہ رہا۔ اب یہ عمران خان صاحب کو بھی میسج ہے بیسیکلی کہ خان صاحب مہربانی کرو، سیاسی جماعتیں آپس چپا کر لینے ہیں، رولے نبیڑ لینے ہیں، تسی اسٹیبلشمنٹ کی گل ہی نہ کرنا۔ وہ ویسے انہوں نے کہہ دیا میں نے بات نہیں کرنی۔ باقی جڑی گل کی ہے نا علی امین گنڈا پر نے، وہ بڑی خطرناک کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پر شیلنگ کی گئی، گولیاں برسائی گئی، پنجاب پولیس کے اہلکار پھنس گئے تھے لیکن ہم نے انہیں چھوڑ دیا تھا، تو تسی اور انہوں نے کی کرنا ہے، تسی انہوں نے مار کے پھر خود تھوڑے تے کی ہونا سی، یہ تو کوئی گل نہ ہوئی۔ اور اس کے بعد اگر ہم پر گولی چلائی گئی تو ہم گولی کا جواب گولی سے دیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا اگر کوئی ایک گولی چلائی گئی ساڑھے تے اسی 10 گولیاں چلاواں گے، اور اگر ہم پر شیلنگ کی گئی تو جواب میں شیلنگ کی جائے گی۔ اے جڑی لائن ہے نا شیلنگ والی اور گولیاں والی، یہ عمران خان یہ چاہتے ہیں بیسیکلی فساد پیدا کرنے کے لیے، لیکن یہ عوام کو جناب انگیج کرنے کے لیے، اور جذباتی قوم ہے ایسی بیسیکلی، تو یہ عوام کے جذبات کے لیے یہ کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اداروں کے خلاف نہتے نہیں لڑ سکتے، اگر تم بندوقہ لے کے آ بھی گئے تو جناب ڈائریکٹ تسی بھی اندر جاؤ گے۔ بہرحال پھر انہیں مزید کیا جناب کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہمیں مارے گا تو وہ مرنے کے لیے تیار رہے ہیں، تیار رہے۔ آج باقاعدہ انقلاب کا اعلان کر رہا ہوں، انقلاب کے بغیر ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ تمام قبائل ہماری پارٹی میں ہیں، قبائلی جرگہ کریں گے اور متحد ہوں، قبائلی جرگہ کریں اور متحد ہوں، لیکن تواڈے نال میرے خیال چلن واسطے سارے قبائلی بھائی کوئی نہیں تیار، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو کہنا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ بھج گیا سی جا کے تے انہیں بھائی اتنے بہ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور چ بیٹھ کے تے ایک ویڈیو بیان رات 2 بجے جاری کرتا ہے، گونگلواں تے مٹی چاڑ دیتی ہے، لیکن لوگ نہیں ماننے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ڈیول ایجنٹ ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو کہا کہ بھائی ایسی باتیں نہ کرو، بالو ایک وزیر اعلیٰ ہے اور اس کو عمران خان صاحب نے لگایا ہوا ہے جناب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا۔ مولانا فضل الرحمان کی طرف چلنے ہیں دوڑ لا کے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے کافی لمبی گفتگو کی ہے، لیکن میں مختصر سی بات کر دیتا ہوں جلدی۔ اور انہوں نے کہا کہ موجودہ جعلی پارلیمنٹ کی جانب سے اتنی بڑی آئینی ترمیم کرنا زیادتی ہوگی، یہ پارلیمنٹ اتنی بڑی ترمیم کا حق نہیں رکھتی۔ ہم نے بتا دیا ہے کہ ہمیں ہلکا مت لیں، جتنی مرضی دھاندلی کروا لو، ہم میدان میں ہی رہیں گے، سب کو ہوشیار اور الرٹ رہنا چاہیے۔ یہ اسرائیل کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے کہا، اور انہوں نے شہباز شریف صاحب کی جناب تعریف کرتی ہے۔ انہوں نے کہا جی پاکستان کا جو مقدمہ ہے فلسطین کے حوالے سے، شہباز شریف نے میرے خیال میں پہلی مرتبہ پاکستان کی طرف سے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم بھی زندہ ہیں اور بات کر سکتے ہیں۔ اچھی بات ہے، بالکل ہم زندہ ہیں، اور پاکستان امت مسلمہ کا واحد ایٹمی ملک ہے، اور پاکستان جناب دھڑکتا ہے ان کے جناب دلوں میں کہ بھائی جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے اللہ پاک نے بہت بڑا کام لینا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ اور دوسرے جو ممالک ہیں ان کو بہرحال پاکستان سے خطرات تو ہر وقت رہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ویسے ہی خطرات نے اندر اپنے خطرات سے گرے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال پاکستان اگر جرت کا مظاہرہ کرے تو میرا نہیں خیال کہ جناب دوسرے ملک بیک فٹ پہ نہیں جائیں گے۔ ویسے انڈیا میں اسی ڈرا آئے ہیں، بہرحال انڈیا میں للکار آئے نے شہباز شریف صاحب۔ اچھا،
پہلی مرتبہ ہم نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ ہم بھی زندہ اس وجہ سے کہ تقریر اچھی کرتی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں، اور ہم ایک کمانڈ کے تحت اسلامی دنیا اور عرب دنیا کا دفاع کر سکتے ہیں۔ بس اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ امت مسلمہ کا جو واحد اٹامک پاور پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، کس طرح چیزوں کو ہینڈل کرتا ہے۔ مسجد اقصیٰ کی آزادی تک جناب، آزادی تک جہاد جاری رہے گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہہ دیا، اور اگر دھاندلی کی گئی تو ہم پھر میدان میں ہوں گے۔ نال ہی اپنی گل بھی کی ہے کہ اگر دوبارہ کوئی الیکشن ہوا اور دھاندلی کی گئی تو اسی پھر میدان 'چ ہوں گے۔ جعلی قسم کی پارلیمنٹ سے اتنی بڑی آئینی ترمیم کروانا نا انصافی ہے۔ آئینی ترمیم تو ہو رہی ہے اور مولانا صاحب بیک فٹ تے گل کر رہے ہیں، بہرحال بیک کے کہہ رہے ہیں کہ جناب تسی ترمیم کرواتے رہے جے، لیکن کوئی اچھی گل کوئی نہیں۔ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے جناب بات ہوئی ہے، اور خیبر پختونخوا کا بیان بچگانہ رد عمل توہین سمجھتا ہوں۔ خیبر پختونخوا اس وقت آگ میں جل رہا ہے، مسلح گروہ ہر جگہ آزاد ہیں اور صوبے میں بد امنی کی صورتحال۔ صوبے کے ایک وزیر اعلیٰ کی طرف سے اس طرح کا بیان ملک کے لیے بہتر نہیں۔ اسٹیٹ کو دھمکیاں دینا اور پھر جلسے کرنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اور پی ٹی آئی کو جلسہ کی اجازت دی جانی چاہیے اور پنجاب حکومت کو پی ٹی آئی کو جلسے سے نہیں روکنا چاہیے تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور بچگانہ میں تو پہلے انہوں نے ویڈیو بیان موصوف سے چلا کے دکھاتا ہے، انقلاب کا اعلان کر دیتا ہے بھرا نے۔ انقلاب پتہ نہیں لوگوں نے میرے خیال کار ہی منانا ہے، مجھے لگتا ہے انقلاب تو یہی لگتا ہے، باہر نکلیں گے تو کٹ پے گی بھائی، پتہ نہیں لوگ انقلاب واسطے باہر نکلتے نہیں، مشکل ہے، مجھے لگتا ہے کوئی نہیں نکلنے گا۔ بہرحال لیاقت باغ میں پی ٹی آئی کے 58 مقامی رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا۔ بڑا تو شوق سی گلیاں دے وچوں چھوٹی چھوٹی تنگ گلیاں چوں وڑ کے تے جانا لیاقت باغ جے بھائی، انہوں نے مقدمے کرتے ہیں، اور یہ مقدمہ جو ہوا تھانہ وارث خان میں پی ٹی آئی کے 58 مقامی رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے، اور مقدمے میں سیمابیہ طاہر، شہریار ریاض، اعجاز خان جازی اور جناب راشد حفیظ، اجمل صابر اور ناصر محفوظ کو نامزد کیا گیا۔ اس کے علاوہ چودھری امیر افضل، عمر تنویر بٹ، ملک فیصل اور 150 نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اور مقدمے میں دہشت گردی، اقدام قتل، توڑ پھوڑ اور کار سرکار میں مداخلت کی دفعات شامل ہیں۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق ملزمان نے لیاقت باغ میں ریاست مخالف نعرے لگائے، کارکنان نے اسلحہ، ڈنڈے اور لاٹھیاں اٹھا رکھی تھیں، انہوں نے پولیس اہلکاروں اور سرکاری گاڑیوں پر پتھراؤ کیا۔ مقدمے میں کہا گیا ہے کہ کارکنوں کی تشدد سے پولیس اہلکار منیب عباس، اجمل خان زخمی ہوئے، جبکہ ملزمان کے پتھراؤ سے افسران کی گاڑی کو بھی نقصان پہنچا۔ ایف آئی آر میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ملزمان نے سرکاری اسلحہ چھین کر کھو کے ہوائی فائرنگ کی اور خوف و ہراس پھیلایا۔ ایڈی زیادہ بدماشی جڑی جناب یہ اگر کیتی، اگر کوئی ویڈیو ہے تو جناب یہ خلاف بار سخت کاروائی ہوئے گی، لیکن انقلاب ہن سمجھ نہیں آ رہی کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے آرام نال ٹھنڈی جی طریقے نال کہتا کہ اسی انقلاب دا اعلان کرنا، پتہ نہیں انقلاب ایویں اعلان ہوندا ہے، اے سانوں نہیں پتہ، بہرحال وقت بتائے گا کہ یہ جو پی ٹی آئی کا انقلاب ہے یہ کس طرح کا ہوگا۔ بھائی کو فوری طور پہ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔